बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। होया कि ये सवाल जो है ये सबकी ज़ुबान के ऊपर है, वो सहाफ़ी हों, वो तज्ज़िया कार हों, बहुत कम लोग हैं, मैं क्रेडिट दूंगा वो बहुत कम लोगों में से एक शख्स जिसको मैं जानता हूँ कि जिसका ये तज्ज़िया था, जिसका ये सर्वे था और जिसका ये ख्याल था, वो कह रहा था। और मैं एक शख्स का नाम नहीं ले सकता, ज़ाहिर है कि मैंने उससे इजाज़त नहीं ली हुई ये नाम लेने की, कि ये उसका महज अंदाज़ा था, क्योंकि वो बड़ा वेल कनेक्टेड आदमी है, बहुत वेल कनेक्टेड आदमी है। पाकिस्तान के हसास अदारे हों, पाकिस्तान के ज़बरदस्त अदारे हों, पाकिस्तान के सियासतदान हों, वो उन सब के साथ बड़ा वेल कनेक्टेड आदमी है। उसने कुछ इसी तरह के नताइज जो थे उनका तज़िया किया था कि वो किसी से पूछा कि जी कितनी सीटें, तो उन्होंने कहा जी नून लीग कोई 16-17 और पीटीआई इतनी। तो उन्होंने कहा बस ये उल्ट कर लें आप। तो उनके कैसे, उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता। तो बहरहाल वो एक उसको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, और दूसरा क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ हबीब अकरम साहब को। मेरे दोस्त हैं, वो बड़े अच्छे दोस्त हैं, और कल उनके सारे सर्वे, उनके नताइज बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। कल वो और मैं वॉक कर रहे थे खाना खाने के बाद, तो हब्स बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा कि जी हब्स बहुत है। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं ये, मैं कहा सर तुसी हुण अगर कहो ना कि बारिश पै रही है और तुसी भिज रहे हो, तो हम आपकी बात मान जाएंगे कि हम भीग भी रहे हैं, बारिश भी पड़ रही है और हमें पता नहीं चल रहा है। तो ये हैरानी का ये आलम है, और ये हैरान कर देने वाले नताइज थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आए या उसने हासिल किए। और मैंने जो अल्फाज कहे कि होया कि ये अल्फाज हर ज़ुबान के ऊपर हैं। कुछ लोग इसके ऊपर हैरान हैं इन नताइज के ऊपर, और कुछ लोग इन नताइज के ऊपर परेशान हैं। परेशान वो हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते थे और चीज़ों को देख के बात कर रहे थे। और इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी बड़ा जब मार्जिन निकालते थे, वैसे तो हर पॉलिटिकल लीडर ने या पॉलिटिकल पार्टी ने यही दावा करना होता है कि जी हम तो क्लीन स्वीप कर रहे हैं, वो सीटें चाहे जितनी मर्ज़ी कम आएँ। मुस्लिम लीग काफ 2013 का इंतखाबात थे, उनमें मुस्लिम लीग काफ जो थी 2008 के इंतखाबात, 2008 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं उनका बयान रिकॉर्ड के ऊपर था कि हम तो क्लीन स्वीप कर रहे थे, हमें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हरवाया, हमें हराया गया। ये चौधरी शुजात साहब का बयान रिकॉर्ड के ऊपर है। तो पॉलिटिकल लीडर ने, किसी पार्टी के सरबराह ने, उसकी सेकंड जो लाइन होती है, जो लीडरशिप लाइन होती है, सेकंड टीयर जो होता है लीडरशिप का, उसने यही कहना होता है कि हम तो जनाब पब्लिकली। लेकिन जब वो अकेले बैठ के बात करते हैं, जब वो आपके साथ कोई तज्ज़िया करते हैं, कोई 101 आपसे बात होती है, तो वो इमरान खान साहब लाहौर में बैठ के हमारे दोस्त सहाफ़ियों से पूछते थे कि की हो रहा है। मतलब मैं आपको हबीब अकरम साहब की मिसाल दूंगा, उनसे पूछ रहे थे कि यार 10 की बन रहे हैं यार, मैं तो बड़ा टेंशन दे विच हां। तो वो कह रहे थे कि आपकी 13 हैं या 16 हैं। तो इस पर इमरान खान साहब हैरान हुए थे, अच्छा वाकई तुम्हें लग रहा है। तो ये हैरान कुन नताइज हैं। और पाकिस्तान में कोई भी चीज़, मैंने कल एक ट्वीट किया था इन नताइज के बाद। पहले तो मैं माज़रत आपसे चाहूँगा कि हमारा अंदाज़ा तज़िया गलत साबित हुआ। मैंने ज़ाहिर है कि मैंने तो अगर मैं वो राह फ़रार हासिल इख्तियार करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि जी बड़ों के तज़िये गलत साबित हो गए, हमें बड़ों से क्या भाई, हमारा अपना तज़िया गलत साबित हुआ है तो ज़ाती तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों के ख़दशात और कुछ लोगों के सियासी लीडरों के तज्ज़ियात, कुछ लोगों के ख़दशात दुरुस्त साबित हुए और कुछ लोगों के सियासी तज़्ज़िये, सियासी लीडरों के, वो गलत साबित हुए। जिनके ख़दशात दुरुस्त साबित हुए उन्होंने बर वक्त फ़ैसले नहीं किए थे, जिसकी उनको कीमत अदा करनी पड़ेगी। आज जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, मैं उनको ये क्रेडिट दूंगा कि वो जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तो वो उसको उन्होंने बादल नखास्ता अंडर प्रोटेस्ट कबूल किया था। और वो लाइन किसकी ऊपर चलते हैं, वो नवाज शरीफ साहब की लाइन के ऊपर चलते हैं। नवाज शरीफ साहब का मैं कोई वकालत नहीं कर रहा, ये उनकी पार्टी का नुकसान है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर होगी तो उन्हीं को होगी। पंजाब में जो वो किला कहते थे, वो कहते थे कि 2018 में जो इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात में वो धांधली की गई और ये जितनी सीटें थी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। तो लिहाजा अब अगर
کیونکہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے، کیونکہ دھاندلی نہیں ہوئی، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی، نیوٹرل ہے، اس نے ثابت کر دیا ہے، سرکاری ادارے، الیکشن کمیشن، ہر بندہ جو تھا وہ اس سسٹم کا وہ نیوٹرل تھا۔ البتہ ایک سیاسی عمل ہوا، اور سیاسی عمل کا جو بھی نتیجہ نکلا وہ ہم قبول کرتے ہیں۔ سعد رفیق صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہ بڑی خوش آئند تھی، لیکن اس میں کچھ بڑی عجیب و غریب باتیں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ صرف پی ٹی آئی سے نہیں تھا، ہمارا مقابلہ پرائس ہائیک سے تھا، پٹرولیم کی قیمت سے تھا، مہنگائی سے تھا، افراط زر سے تھا۔ تو سر جی یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کڑوی گولی نگلی۔ تو نواز شریف جو ہے وہ جب لندن میں بلایا تھا تو تب بھی وہ اپنے بھائی، اب نواز شریف کی مجبوری کو سمجھنا پڑے گا، لیکن میں مجبوری کا مطلب یہ نہیں کہ میں نواز شریف صاحب کو بیل آؤٹ پیکج دے رہا ہوں یا میں بیل آؤٹ کر رہا ہوں ان کو۔ نواز شریف صاحب نے اپنی ایک مجبوری کے تحت ان کی دو مجبوریاں تھیں۔ ایک، انہوں نے اپنے خاندان کو متحد رکھنا تھا، وہ بڑے ہیں خاندان کے، جس کی قیمت ان کے اس خاندان کو متحد رکھنے کی قیمت پاکستان برداشت کرے گا۔ پھر انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ پارٹی کو متحد رکھنا تھا، جس کی قیمت ان کی پارٹی بھی ادا کرے گی اور ملک بھی ادا کرے گا، اور کر رہا ہے۔ ویسے نواز شریف صاحب کے لیے اب جو راستہ واحد بچتا ہے، ہم غور کریں گے نا کہ ہویا کی، اب اس پہ غور کریں گے، جو واحد راستہ نواز شریف صاحب کے پاس بچتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو کہیں کہ پائن اب آپ کے شوق پورے ہو گئے، آپ نے وزیر اعظم بن کے دیکھ لیا، آپ نے چاکری کے جو معیار مقرر کیے تھے کہ یار کہ میں 1993-94 سے فیورٹ ہوں، ہاٹ فیورٹ ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، مجھے بار بار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ اصل میں تو کام آپ کرتے ہیں، جس کو کیش نواز شریف کرواتا ہے، ڈیولپمنٹ آپ کرتے ہیں، اور وہ کھاتے میں چلی جاتی ہے نواز شریف کے۔ تو ووٹ بینک اگر بڑھتا ہے تو وہ آپ کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے بڑھتا ہے، پارٹی کی ڈیولپمنٹ کی جو عادت ہے یا جو اس کے کریڈٹ پہ ہے، اور وہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ آپ کی ہوتی ہے۔ تو آپ آئیں، نواز شریف تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں کسی خاندان میں اور کسی دو بھائیوں میں کوئی پھوٹ ڈلوانے کی بات نہیں کر رہا، میں ایک سیاسی بات کر رہا ہوں۔ اور نواز شریف صاحب مجبور تھے کہ میں اب بھائی کو کس طرح روکوں، 1994 کا پیچھے لگا ہے کہ پائن دیکھو کہ یہ راستہ ہے، بھائی جان یہ راستہ ہے، تسی ذرا سکون کرو۔ سر جی کل حبیب اکرم صاحب نے اور ایک اور دوست نے بات کی، اور حبیب اکرم صاحب نے جو کی اور جو دوست نے بات کی، میں پہلے اپنے ایک دوست کی بات آپ کو بتاتا ہوں، کریڈٹ ان کو دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلہ سنایا ہے اپنا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو جذبات ہیں، اس کا جو بیج ہے یہ نواز شریف نے بویا تھا اور فصل کاٹی ہے عمران خان صاحب نے۔ اب یہ اس کو قسمت کا دھنی کہیں یا نواز شریف کی بدقسمتی کہیں، قسمت کا دھنی آپ عمران خان کو کہہ لیں کہ انہوں نے، وہ تانا دیتے ہیں نا نواز شریف چیری بلاسم، تو وہ تو چیری بلاسم کا مقابلہ ہے، بوٹ پالشنگ کا مقابلہ ہے۔ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا نا کہ وہ زیادہ اچھے بوٹ پالش کر لیتا ہے، وہ ساتھ میں شہباز شریف تھوک بھی لگا لیتا ہے، تو عمران خان صاحب بھی بوٹ پالش ہی تھے۔ لیکن آپ ستم شریفی دیکھیں یا ان کی قسمت کو دیکھیں کہ کیسا یو ٹرن لیا انہوں نے۔ تو اب ہوا کیا ہے، اب اس پہ آئیں گے، اور اس ہوا کیا ہے سے پہلے میں آپ کو ایک آپ کے حضور بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان وہ ریاست نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی بھی ریاست جو ہے وہاں پر ذرا 19-20 کے فرق سے جو سیاست کرنے کے جو سارے کے سارے اصول ہیں وہ سیم ہیں، اور جو سیاست ہے یہ عدل کے توازن کا نام نہیں ہے، سیاست اپنے حق میں توازن کرنے کا نام ہے، اپنے حق میں ناممکنات کو ممکن بنانے کا نام ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ فیئر پلے نہیں ہوتا، بائی ہک اور کرک یہ ہوتا ہے، آپ نے اپنی فیور میں حالات کو کرنا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب نے کیا، عمران خان صاحب نے کیا۔ نواز شریف صاحب جو چاہ رہے تھے وہ اپنے بھائی کی محبت میں اور پارٹی کو متحد رکھنے کی مجبوری میں وہ نہیں کر پائے۔ ایک ذریعے کا بڑی دیر پہلے یہ کہنا تھا کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ، یا انہوں نے بھی یہ والی بات ایک وقت میں کہی تھی اپنے ایک دوست کو، لیکن یہ جو لندن گئے تھے وہاں پر جو بیٹھ کے میٹنگ کی تھی نواز شریف صاحب نے لی تھی، تو اس میں نواز شریف صاحب کا جو ایمفیسس تھا، جو سارے کا سارا زور تھا، وہ یہ تھا کہ الیکشن کروائیں اور آگے بڑھیں۔ تو نواز شریف صاحب کی بات کو شہباز شریف صاحب اور ان کے جتنے ساتھ لوگ تھے انہوں نے اس کو دلائل سے ان کو رام کرنے کی کوشش کی اور کیا۔ اور میں چونکہ میں
سر جی یہ بات وہ سمجھ سکتا ہے جو جوائنٹ فیملی کا رہنے والا ہو، جوائنٹ فیملی کا حصہ ہو اور پھر گھر کا بڑا ہو، تو یہ بات وہ سمجھتا ہے. میں یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی کہ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا، غلط ہوا. میں یہ، اور اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا کہ ایک فاشزم کا نیا دور شروع ہونے والا ہے. تو ہوا کیا اس پر وہی میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ بر وقت ٹھیک فیصلے نہیں کیے گئے. کہ پہلی بات یہ کہ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جنرل فیض سے نہیں ڈرنا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلا آرمی چیف اپنی مرضی کا لگائیں گے تو جنرل فیض کو لگائیں گے تو پھر جناب ہمارے لیے تو پھر زندگی جو ہے وہ جیرن کر دی جائے گی، ہمیں کونے میں لگا دیا جائے گا، دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا، ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. تو پھر یہ اگر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جنرل فیض حمید سے ڈر کے سیاست کی، عوام کی طاقت کے اوپر ان کو یقین نہیں تھا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ تب ہی یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں اگر کر ہی لیا تھا تو پھر فوری طور پر الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا. ہوا کیا کہ سعد رفیق صاحب جس کو فخر کے طور پر لیتے ہیں، اور ہم بھی یہ سمجھتے رہے کہ شاید لوگ سمجھیں گے، جو ہمارے تجزیے غلط ہوئے نا وہ اس وجہ سے ہوئے کہ شاید لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی مکمل ناکامی کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پھر انہوں نے دھوکہ بازی، فراڈ بازی کی، وہ جو بارودی سرنگیں بچھائیں، لوگ سمجھ رہے ہوں گے. لیکن لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ رب نیڑے کے کسون، تو وہ کسون نیڑے ہوتا ہے. تو لوگوں کو مہنگائی نے افیکٹ کیا. ایک کانوٹیشن اس کی یہ ہے. تو وہ پرائس ہائیک کا شکار ہو گئی پاکستان مسلم لیگ نون، یعنی کہ سارے کا سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ کی ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ پاکستان کے سیاستدانوں نے اپنے کندھے پہ اٹھایا. پہلے وہ بھٹو نے اٹھایا تھا، سزائے موت ہوئی. پھر جناب پیپلز پارٹی نے آ کے اٹھایا. بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ غدار بھی ٹھہری، پتہ نہیں کیا کیا ٹھہری. پھر جناب پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھایا مشرف کے بعد، اور بے نظیر قتل ہوئی، اور میمو گیٹ آیا، اور کیا کچھ نہیں ہوا. اور پھر اب کی بار جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اٹھایا، تو ذلیل ہو کے رہ گئی پاکستان مسلم لیگ نون. میں اس سارے کھیل میں، اس ساری بات میں علامہ اقبال کا ایک چند اشعار جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو نظر کرنا چاہتا ہوں کہ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. شہباز شریف صاحب کی جو سیاست کا منبع ہے وہ ہے چاکری بازی. وہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ صرف مل کے ہی چلا جا سکتا ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کہاں سے چلی تھی بات ووٹ کو عزت دو، وہاں سے نکلی شہباز شریف صاحب کے دباؤ میں وہ مہنگائی کے خلاف شروع ہوئی، اور پھر کہ یہ بوجھ اٹھانا ہے، ملک بچانا ہے تک آئی، اور 100 جوتے کھا لیے، اب 100 پیاز کھانے کے باری ہے. ابھی بہت کچھ ہونا ہے، ابھی بہت کچھ ہونا ہے. ابھی یہ جو رات کو سعد رفیق صاحب فرما رہے تھے نا کہ ابھی دیر از ویری لانگ ڈسٹنس وہ کپ اینڈ لپس، تو وہ سر جی وہ باتیں جو ہیں وہ اگر آپ وہ والا کام کریں گے، خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اگرچہ انہوں نے کل بڑی دلیری کا، بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا کہ فوری طور پر کہا کہ جی کہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ آ گیا، شکست قبول اور غلطیاں تسلیم اور آگے بڑھیں گے. احمد جو ہیں وہ ملک احمد صاحب جو ہیں انہوں نے کہ جی کہ پنجاب کے عوام نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا. یار ایڈے بڑے دل کتوں ہو گئے پہلی گل، لیکن حیران کن بات ہے، ویری گڈ، پھر بھی اچھا کیا. اور پھر سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس، اس میں کچھ اشارے غلط تھے کہ وہ شاید انہوں نے کوئی پلان بی ہے ان کے پاس. پلان بی یہ ہے کہ جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اور لوگ جو ہیں جو ان کے ساتھ پہلے سے جن کی لائن سیٹ ہے وہ ایبشنسیا میں چلے جائیں گے، وہ ووٹ نہیں ڈالنے آئیں گے. رن آف دا الیکشن ہے، اور رن آف دا الیکشن سپریم یہ عدالت کا حکم ہے نا، رن آف دا الیکشن ہے، اور وہ ہوگا سمپل، یعنی کہ جو ہاؤس کی میجارٹی ہے وہ لے کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ وہی کام کریں گے جو عمران خان صاحب نے کیا ہے، جو عمران خان صاحب نے قاسم سوری کی صورت میں کیا. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ مطلب یہ کہ اس کے پھر اچھے نتائج نہیں نکلتے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں اس کی وہ تجزیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ جس شخص کے ساتھ ہے اس کے ہاں اخلاقیات کا کوئی جواب وجود ہی نہیں ہے. تو چلیں ٹھیک ہے،
یہ اگین نون لیگ کی اپنی مرضی ہے، اگر وہ اس راستے پر چلتی ہے تو اس کی بھی ایک قیمت ہوگی آگے چل کے، تو وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ادروائز تو آج نواز شریف صاحب کو دو کام کرنے چاہیے. پہلا یہ کہ اپنے بھائی کو پارٹی کے صدارت سے فارغ کرنا چاہیے، اور ان کو کہنا چاہیے کہ جی کہ آپ الیکشن کال کریں قومی اسمبلی کے، وہاں وہ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ کہ جی کہ آپ نے چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ لگا دیں، یا اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو آپ نے ایکسٹینشن دینی ہے تو وہ دے لیں. اب اس سارے کھیل میں جو ہے نا ہویا کی، اب ہمیں اس پر دیکھنا ہے کہ نون لیگ نے بر وقت فیصلے نہیں کیے، اس لیے سب کچھ ہوا. بر وقت فیصلے کیا تھے کہ جو عمران خان صاحب نے جو ایک ہوا بنے، وہ 27 میرا ایک دوست بتا رہے تھے نور اللہ صاحب کے 27 مارچ سے کل تک کی تاریخ کے دن 103 دن بنتے ہیں، اور وہ 103 دن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک نیریٹو لے کے چلتے رہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی لتاڑتے رہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پاؤں پھولے. اور اب وہ اس لحاظ سے ہویا کہ وہ یہ سکون میں ہوں گے کہ یار کہ وہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول والا معاملہ تھا نا، جو ڈسپلن کا کمانڈ والا، جو یونٹی آف کمانڈ والا جو معاملہ تھا، وہ تو میرا خیال ہے کہ اب فارغ ہو گیا ہوگا. کہ وہ جو تھریٹ تھا ایک کہ جی کہ یہ یونٹی آف کمانڈ کے اوپر ایشو چل رہے ہیں، لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جی کہ وہ اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیتا ہے، چور لا کے بات ہے، یہ کیا کیا ہے، وہ کیا کیا ہے. تو لاہور گیریزن میں ریٹائرڈ فوجی افسروں سے جو انہوں نے بات کہی تھی کہ جی کہ وہ اگلے الیکشن میں 2/3 میجارٹی سے آ جائے گا تو آ جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو یہ شاید کوئی بڑے پلان کا حصہ ہے. تو لہٰذا ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ باجوہ صاحب اور جو جنرل ندیم انجم صاحب ہیں انہوں نے یہ جو کیا تھا وہ کیا کیا تھا. یہ پلان انٹیکٹ ہے 10 سال والا پروجیکٹ عمران خان. ایک یہ بھی تھیوری ہے. ایک تھیوری یہ چل رہی ہے کہ پہلے میرا خیال ہے کہ وہ اس پر میں تھیوری پر بعد میں آتا ہوں، اس پر میں بات کر لوں کہ ایک تو یہ بات ہے. دوسری کہ نون لیگ نے رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ ڈیسیجن نہیں لیا. اگر عمران خان صاحب کے خلاف وہ جو نیریٹو لے کے چل رہے تھے غداری والا، پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن وہ سی سی کی جو میٹنگ تھی اس میں کہا تھا کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنی چاہیے، جو انہوں نے کیا، جو پھر سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے وہ کمیٹی شمیٹی بنائی. یہ بر وقت کر لینا چاہیے تھا، بر وقت کر لینا چاہیے تھا نا. لیکن خوف زدہ رہے گورنمنٹ والے بھی، دوسرے تیسرے سارے. تو وہ جو خوف تھا، وہ جو دباؤ تھا، وہ کام کر گیا ہے. یہ اس کا ایک نتیجہ ہے. دوسرا نتیجہ یہ ہے، یا تیسری بات جو ہے وہ تھیوری والی جو چل رہی ہے وہ یہ والی بات ہے کہ جی کہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ آگے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک تو کیس وہ آ رہا ہے پروہیبیٹڈ فنڈنگ، یعنی کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ، تو وہ ان کے خلاف آنا ہو تو لہٰذا پہلے تو نیوٹرل ثابت کرنا ضروری تھا. اور یہ بھی ثابت اس سے ہو گیا کہ جی کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہے. یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جی کہ گورنمنٹ نے بھی نہیں کچھ کیا. یہ بھی ثابت ہو گیا الیکشن کمیشن بھی نیوٹرل ہے. یہ بھی ثابت ہو گیا، وہ ہو گیا. تو یہ چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری سازشی مفروضے ہیں. اب آ جائیں کہ ہونا کیا ہے. ہویا کہ وہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی کی غلط فیصلوں کے اور ضرورت سے زیادہ نوکری بازی کے فیصلوں کے یہ نتائج ہیں جو مل رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہونا ہے؟ نقصان یہ ہونا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل ان کو لوگ بیٹھ کے کہہ رہے تھے، کامران خان صاحب اور کامران شاہ صاحب کے پروگرام میں، اور بھی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے، شامی صاحب بھی، کہ جی اب ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اب وہ جو انتقامی رویے ہیں وہ چھوڑ دینے چاہیے، اب یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. بالکل نہیں کریں گے وہ. کل ارشد شریف صاحب کہہ رہے تھے، میں ارشد شریف صاحب کی بات کو انڈوز کرتا ہوں. کل وہ اپنی ٹرانسمیشن میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی خان صاحب نے جو ڈائری میں نوٹ کیے ہوئے نا نام، خان صاحب کہتے تھے نا کون کیا کر رہا ہے یہ میں نوٹ کر رہا ہوں. تو وہ جناب میں ان کو انڈوز کرتا ہوں. وہ ارشد شریف صاحب نے کہا کہ جی خان صاحب آئیں اور ڈائری میں جتنے نام انہوں نے نوٹ کیا ان کو نشان عبرت بنا دیں. میں یہ کرکس بتا رہا ہوں، اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئیں. اب ان کا راستہ روکنا مشکل ہے. اگر راستہ روکنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ جنہوں نے بھی کرنی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں نے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں سر جوڑ کے، انہوں نے کیا کرنا ہے، کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے، تو وہ جانے، ان کا کام جانے. میں یہ کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں تو وہ آئیں اور پوری طاقت کے ساتھ آئیں
اور آ کر وہ جو ڈائری میں جتنے نام لکھے ہوئے ہیں وہ ان سب کو واقعی نشان عبرت بنائیں۔ پہلے تو وہ جنہوں نے بیرونی سازش روکنے کی جن کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے نہیں روکی، اور بقول ان کے کہ جی کہ وزیر اعظم کے یعنی میرے ساتھ اڑی پھنسی دھوکے بازیاں ہوتی رہی، میرے ساتھ بڑے دھوکے ہوئے، وہ سب کو سبق سکھائیں۔ وہ آئیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ریٹائرڈ بھی اگر ہو چکے ہوں تو وہ آئیں، ان کا کورٹ مارشل کریں، ان کو وردی پہنائیں، کورٹ مارشل کریں، وہ جناب بیگ ڈٹو سے جس کے ساتھ جو کرنا ہے کریں، جس صحافی نے ان کے خلاف جو بات کی ہے وہ کریں۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اب اگر کوئی کہے نا کہ جی کہ آپ بڑے اچھے ہو جائیں، آپ یہ کریں وہ کریں، آپ وائز ہو جائیں، آپ ذرا وسیع القلب ہو جائیں، وہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اب آ کے، میں اگر یہ کہوں، ایک نازی ازم تھا، اب ایک نیازی ازم جو یورپ میں ہوا تھا، اب ساؤتھ ایشیا میں مودی ازم کے بعد نیازی ازم ہونا ہے، نیازی ازم ہونا ہے۔ عمران خان صاحب ایک ہٹلر ثابت ہوں گے، وہ اپنے مخالفین فاشسٹ ترین وہ ایک وزیر اعظم ثابت ہوں گے۔ فاشسزم کا دور چلنے والا ہے، نیازی ازم کا دور چلنے والا ہے۔ اب وہ ان کا کوئی سیاسی مخالف ہو، کوئی صحافتی مخالف ہو، کوئی جناب ادارتی مخالف ہو، کوئی بھی ہو، وہ اب اس کے لیے پناہ کوئی نہیں ہونی۔ اب وہ ڈھونڈ کے مارے جائیں گے، ڈھونڈ کے اندر کیے جائیں گے، ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے انصاف کے نام کے اوپر، عظیم قوم کے نام کے اوپر، اسلام کے نام کے اوپر، اسلام کی سربلندی کے نام کے اوپر، ریاست مدینہ کی تکمیل کے نام کے اوپر، اور جمہوریت، اصل جمہوریت کے قیام کے نام کے اوپر۔ یہ اب ظلم و ستم کا دور چلنا ہے، شروع ہونا ہے، اور عمران خان صاحب کو اس سے اب کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو لہٰذا شوق سب کے پورے ہونے چاہیے۔ وہ جنہوں نے یہ تجربے کیے تھے ان کو بھی ذرا پوری سمجھ آ جائے، جو شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم بننے کی خواہش کی جو تکمیل نے وہ راستے میں رکاوٹ ڈال دی تھی، وہ بھی دور ہو جائے گی۔ شہباز شریف صاحب کو بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ، باقی سب کو بھی مزہ آئے گا، اور پھر اس قوم کو بھی پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا بویا ہے اور ہم نے کیا خواب دیکھ لیا ہے۔ ایک ڈراؤنا خواب ہوگا، تو لہٰذا جو مچھلی ہے وہ پتھر چاٹ کے واپس آئے گی۔ میں اس قوم کی بات کر رہا ہوں۔ تو آنے والا دور جو ہے وہ نیازی ازم کا دور ہے، اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔